अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। ख्वाजा मोहम्मद खान ओती साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रीद भाई आपका और माई टीवी का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने अपना वक्त निकाला, यहाँ पे आए और मेरा ये इंटरव्यू आज ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब, शुरू करते हैं आपकी तालीम से। आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस तरह से दिलचस्पी? तालीम जो है वो एचएन कॉलेज और बर्नौल में मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं आया एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर। वहाँ जब मैंने सेकंड ईयर किया तो मेरे वालिद वफ़ात हो गए और वो मैं बड़ी अर्ली एज में 18 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त। तो मुझे फिर गांव आना पड़ा क्योंकि मेरी बहनें हैं, मेरा भाई कोई नहीं। अच्छा जी। तो मैं गांव आ गया तो गांव में मुझे अपनी ज़मींदारी का और शिकार शुकूर इस शौक़ था। इब्तिदा से मुझे कोई पॉलिटिकल ऐसे शौक़ नहीं था क्योंकि एक तो वालिद मेरे कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो लिखने पढ़ने में थे, सूफीज़म पे और इस पे। तो गांव जब आया 18 साल की उम्र थी तो मेरे ससुर और मेरे चाचा नवाबजादा गफूर होती जो अयूब खान की रिजीम में कॉमर्स मिनिस्टर रहे थे और उसके बाद ज़िया की रिजीम में रेलवे मिनिस्टर थे और उसके बाद गवर्नर भी रहे सूबे के। तो उनके साथ मेरी मिल मिलाप, क्योंकि मेरा चाचा भी था ससुर भी था, तो एक मुलाकात और गपशप रहती थी। तो मुझे अब भी याद है वो एबटाबाद हम गए हुए थे जी। कोई 10-12-20 दिन के लिए, उनके घर पे ही थे हम। तो ऐलान हुआ कि जनरल ज़िया ने 79 में ऐलान कर दिया कि जी मैं बीडी इलेक्शन होगा। तो मुझे अभी याद है वो बरंडे में हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि किसी ने तो लड़ना है। तो उनका इशारा मेरी तरफ था। तो मैंने कहा कि जी मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं न मेरा इतना कोई शौक़ है, मैं शिकार अपना मज़े से कर रहा हूँ, दिलचस्पी नहीं है सियासत में। और ज़मींदारा वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे क्या इससे घसीट रहे हैं आप। उस वक्त तो चुप हो गए, उनने कोई ज़्यादा बात नहीं की। दूसरी दिन हम वो मेरा रिश्तेदार था अब्बास खान DIG हज़ारा था मेरे जी जी। उन्होंने कहा मैंने अरेंज किए हुए हैं नारान में कि मैं मेरे चाचा को कहा कि आपको और इनको सबको ले जाना है, ट्राउट की शिकार करने के। चले गए नारान। उन दिनों वो PTDC के मोटेल बने हुए थे। जी जी। पुरानी बात आप शायद होंगे, मैं बड़ी मदद से गया नहीं। तो रात को मेरे चाचा ने मुझे बुला लिया, बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बड़ा सोचता रहा हूँ, रास्ते में फैसला मैंने ये किया कि आपने इलेक्शन लड़ना, आपने लड़ना है और आपने खड़ा होना है। मैंने कहा जब फैसला हो ही गया है तो बस चुप रह गया मैं, कुर्बानी के बकरे बन गए। हाँ। तो फिर उसने मुझे एबटाबाद आए और एबटाबाद से फिर मैं मर्दान आया। अच्छा जी। और पहले बार इलेक्शन मैं कंटेस्ट किया और मेरा निशान था जहाज़। और ये किस सीट से आपने किया था? बीडी लोकल BD। अच्छा जी। जहाज़ मेरा निशान था और अल्हम्दुलिल्लाह अनअपोज्ड आया मैं उस इलेक्शन में। तो उसके बाद वो 2-4 साल हमने गुजारे म्यूनसिपल कमेटी के उसमें। उसके बाद 84 में दूसरी बार जब BD का इलेक्शन आया तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। अच्छा जी। मैंने कहा यार बस ऐसी कोई। 88 में मेरा एक ब्रदर इन लॉ था जो इसमें था, ये अभी खुदा उनको बख्शे, बड़ी मदद हो गई, फौत हुए, पेशावर बोर्ड में चेयरमैन थे। अच्छा जी। सलीम खान। जी जी। वो और आफ्ताब खान जो थे ये खालाजाद भाई हैं। अच्छा जी। आफ्ताब शेरपाव। तो मेरे बेनोई को, अब मेरा ख्याल शायद आफ्ताब खान ने कहा होगा या खुद उसने, हम बैठे हुए थे उसके घर। तो मुझे उसने कहा यार ये मुस्लिम लीग वगैरह तो तुम्हारी ठीक है, चाचा की इन सब की पार्टी है, लेकिन वहाँ सारे उम्र रसीदा लोग हैं। आप मुस्लिम लीग नून का ऐसा थे उस वक्त? नून तो था ही नहीं उस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। तो आप मुस्लिम लीग के ख़ानदानी आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि एक तो आप भुट्टो से इंस्पायर्ड भी हैं, क्योंकि मैं जवानी में रात को मैंने बताया कि मैं जब ये बुलेटिन ख़त्म हो जाता था नशरियात शुरू हो जाती थी रात को 9:30 बजे, जी PTV पे भुट्टो साहब की तकरीरें दिखाते थे, तो मुझे भुट्टो में कोई बड़ा करिश्मा लगता था। जवान भी था, डायनेमिक भी था और अच्छा लीडर था, तकड़ा। तो मैं उसकी तकरीरें सुनता था। तो मुझे अब भी याद है मेरे वालिद जब आते थे कमरे के करीब तो बड़ा गुस्सा भी होते थे क्योंकि वो भुट्टो के बड़े नाकिद थे। जी जी। लेकिन मुझे शौक़ था। तो उसने मुझे कहा कि यार अगर शेरपाव के पास मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ और अगर वो तुम्हें कहे कि तुमने कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो फिर मैंने कहा ये सोचेंगे। उसने कहा नहीं सोचना नहीं, फैसला करो।
خیر وہ مجھے لے کے گئے اس کے گھر پیپل ہاؤس پشاور میں. وہاں پہ شیر پاؤ صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دل ہے کہ آپ صوبائی پہ کنٹیسٹ کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ کراچی آ گئے. یہاں پہ 70 کلفٹن میں محترمہ وہاں پہ تھی اور میں مردان میں تھا, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ بھی کراچی پہنچے. تو مجھے ابھی یاد ہے میں پی سی میں آ کے ٹھہرا اور شام کے ٹائم ہم گئے 70 کلفٹن. محترمہ بیٹھی ہوئی تھی, بلاول کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی. اچھا جی. تو محترمہ نے پاؤں میز پہ ڈالے ہوئے تھے اور ہمیں چائے اور کچھ وہ یہ تھی مٹھائی سی تھی. نے وہ کہی اور تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہنس کے کہا کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں اس میں کہ منہ میٹھا کر لو. تو میں نے وہ لے لی شمولیت پہ. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ, میں سمجھ نہیں کہ آپ مجھے میرے ساتھ شامل ہو گئے, لیکن میری کچھ باتیں ہیں. میں نے کہا آپ ضرور کہیں. انہوں نے کہا آپ کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں لیکن وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے جنرل فضل حق. آپ ہیں جوان آدمی کہ یہ نہ کہ آپ چھوڑ جائیں. ایک بڑا نام تھا. نہیں بھاگ جائیں الیکشن سے. صحیح. تو میں نے کہا بی بی میں پہلے وہ نہیں کروں گا آپ سے کمٹمنٹ, لیکن اب جب کمٹمنٹ لے ہی رہی ہیں آپ تو تصور بھی نہ کرے کہ میں چھوڑوں بھاگ جاؤں گا. میں آخری وقت تک لڑوں گا. ہارنا جیتنا تو اللہ کے ہاتھ میں, مقدر کے فیصلے. تو یہ کمٹمنٹ ان سے ہوئی. اس کے بعد حاجی یعقوب یہاں پہ تھے, وہ ایم این اے تھے, تو ان سے میری ملاقات ہوئی. اچھا جی. اور میں مردان پہنچ گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ عمران خان کہتے ہیں میرٹوکریسی, میرٹ پہ میرٹوکریسی کہہ رہے تھے, اور اس میں وہ کہتے ہیں این ٹی ایس. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب این ٹی ایس والے تو ٹھیکہ دیتے ہیں آپ اس کے پرچوں کا, لوگ معلوم کر لیتے ہیں ٹھیکیدار کا, تو جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے 4-5 لاکھ وہ دے دیتے ہیں, اس کا بچہ پاس ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. میں اس کے برعکس ہوں, میری سوچ کچھ اور ہے. یہ ملک جو ہے نا, یہ اس میں 94% لوگ جو ہے نا یہ غریب ہیں. بالکل. ان کی پڑھائی آتی ہے مڈل اسکول سے یا ہائر سیکنڈری سے, جو مقابلہ بیکن ہاؤس کا اور آکسفورڈ کا نہیں کر سکتے. تو کون سی آپ میرٹوکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میرٹوکریسی کی بات کریں گے پھر تو میرا ہی بیٹا آئے گا. پھر تو یہ پاکستان 6% لوگوں کا ہے. ایسے یہ مفتہ صاحب بھی یہی رو رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. 6% لوگوں کا ہے. یہ ملک 6% لوگوں کا نہیں ہے. یہ لوگ جو اشرافی ہم کہتے ہیں نا, یہ ان کا پاکستان نہیں ہے. یہ چابڑی والے کا, چھولے بیچنے والے کا, مزدور کا, ہاری کا, یہ اس کا پاکستان ہے. بالکل. حقیقت مالک وہ ہیں. اب میں نے کیا کیا تھا, میں بڑا خوش ہوں اور میں اپنا اللہ سے بہت ہی مطمئن ہوں. اگر میں آج آپ کے وساطت سے بھی چیلنج کرتا ہوں, اور میں بار بار چیلنج کرتا رہوں, کوئی ایک پیسے کی کرپشن ہم پہ ثابت کرے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں معافی نہیں بلکہ میں سیاست چھوڑنے کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ساری عمر گناہگار سمجھتا ہوں. صحیح. اگر ہم نے اپنے حکومت میں اپنی زمینیں بیچی ہیں, جو بعد میں مشرف کا زمانہ آیا, جی جی, تو میرے خلاف یہ بھی نکلا کہ جناب اس نے نوکریاں دی ہیں. مجھے ایک دن وہاں سے میسج آیا اقتصاب اس سے نیب سے بریگیڈیئر گمن نے میسج بھیجا. تو میں نے کہا یار بات تو یہ ہے کہ گرفتاری کریں گے مجھے. تو میں نے گھر ذرا کہہ دیا, میں نے کہا میرا سامان تیار رکھ کے مجھے دے دو, کیونکہ وہ واپس چھوڑتے نہیں ہے بندے کو. بالکل. تو میرے پاس کم سے کم کپڑے ہوں گے وہاں, جو بدلنے ہوں گے تو بدلنے گے. چلے گئے میں. تو مجھے یاد ہے بھی وہ گمن صاحب بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, شریف آدمی تھے. تو انہوں نے پہلے بڑا دباؤ میں مجھے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنی نوکریاں دی ہیں ناجائز؟ تو میں نے کہا جی ناجائز تو میں نے کوئی نہیں کیا, اور نوکریاں میں نے دی ہیں. کرپشن کی ہو تو آپ بات کریں, آپ تو کرپشن کی ہو ہے نا. تو اس نے کہا پھر ہنس پڑا ایک دم. مجھے کہتا آپ آئیں اور بیٹھے میرے ساتھ. میں بیٹھ گیا, چائے منگائی, پیٹیز تھی, بسکٹ. مجھے کہتا ہے یار میں ایک بات کرنے تمہیں بلایا ہے, اس لیے نہیں بلایا تمہیں کہ نوکریاں تم نے دی ہیں 4000 اور غریب لوگوں کو پتہ ہے. ہم نے انکوائر کیا سارا, ایف آئی اے سے, ایف آئی یو سے, سارے غریب لوگ ہیں. تو میں نے کہا جی پھر آپ بتائیں کہ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں تو آخرت کے لیے دیتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں, یہ ووٹ مجھے دنیا کے لیے دیا گیا ہے. اس نے کہا دنیا کے لیے. میں نے کہا کوئی چوری کی, کوئی مال بنایا ہو, کرپشن نہیں ہے, کرپشن پکڑے مجھے یہ بتائیں یہ مردان پاکستان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے. تو میں نے کہا پاکستانی کو میں نے نوکری دی ہے نا. صحیح بات ہے. کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں میں یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا. میں نے کہا یہ بولیں. کہتے ہیں آپ پالیٹکس نہ کریں.
میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ آپ کے دوست ہیں، کئیوں کے نام لیے جس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا، ان نے تو 200-250 جریب زمینیں بنائی ہیں، آپ نے اپنے گورنمنٹ میں زمین ختم کی ہے، بیچی ہے، ایک آپ ہے اور ایک احمد حسن خان گیر کا، ان دونوں لوگوں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کا تو برا اثر ہوا ہے. تو میں یہ آپ سے التجا ہوگی کہ یہ سیاست کرنی ہے تو نہ کریں. میں نے کہا جی بس جب چوری کر نہیں سکتے تو کیا کریں. لیکن اس نے کہا میں نے آپ کا نام گورنر کے پاس بھیجا، افتخار شاہ، واحد ایک دو آدمی کہ یہ بیانڈ وہ ہیں ریزنیبل ڈاؤٹ، ایف آئی اے صاحب نے کہا. میں نے کہا یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی. بعد میں انہوں نے بلایا مجھے، گورنر صاحب نے فون کیا تو میں نے کہا یار میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، پیپل پارٹی کا، اگر میں ایسے آؤں گا کوئی تصویر آ گئی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ ملا ہوا ہے، جیسے یہاں ہوتا ہے، حسب عادت ہوتی ہے. تو میں نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں آؤں گا ضرور، کہ آپ نے بلایا لیکن کوئی کیمرہ کوئی چیز نہیں ہوگی، آف دا ریکارڈ ہوگا، آف دا ریکارڈ ہوگا. میں گیا، انہوں نے ملا، انہوں نے کہا میں خود پیپلی ہوں یار، کیا بات کرتے ہو. اچھا افتخار شاہ نے، اچھا، انہوں نے کہا بات یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو بلا کے، اور مجھے بڑا وہ ہوا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن نے اپنی زمینیں بیچ کے اور اپنا وہ بیچ کے اور سیاست میں بڑی بات ہے. کہتے ہیں آپ کو اور احمد حسن خان کا. میں نے کہا جی بس قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میں غریب آدمی سے ووٹ لوں جس کا کوئی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی، ریڑے والا ہوتا ہے، چاوڑی والا، وہ ہم پہ تسلی کر لیتا ہے، ووٹ ڈال لیتا ہے، اس کے بعد ہم اسی کو ووٹ کو بیچتے ہیں اور 2 پیسے کمانے کے لیے. تو وہ چائے میں نے ان کے ساتھ پی، گپ شپ لگائی اور پھر آ گیا. پھر پیپل پارٹی میں پریزیڈنٹ بنا، جنرل سیکرٹری بھی رہا پارٹی کا، پھر پریزیڈنٹ رہا صوبائی. پھر میری ایک خفگی آ گئی محترمہ سے. اور محترمہ بڑی لیڈر تھی، بہت بڑی لیڈر تھی اور بڑی ہوشیار لیڈر تھی. لیکن اس وقت میرے اصولی کچھ اختلاف آئے. اصولی اختلاف یہ تھا کہ الیکشن میں ہمارے کچھ ممبران جو تھے یہ بک گئے تھے سینٹ میں. تو میں نے کہا احتجاجاً میں کہ ان میں سے ایک کو بھی نہ بخشو، لیکن اگر سب کو نہیں نکال سکتی تو ایک کو تو نکالو، اگزامپل بناؤ. جب ہم گئے دبئی پہنچے تو محترمہ نے مجھے کہا کہ آپ ان سے معافی مانگے، وہ آپ سے معافی مانگے. میں نے کہا جی میں کیوں معافی مانگوں، میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے تو حق کی بات کی ہے آپ کے ساتھ. تو اس سے میری خفگی ہو گئی. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں وہاں سے آپ نے پارٹی کو خیر آباد نہیں، میں دل برداشتہ ہو گیا، لیکن پارٹی ابھی چھوڑی نہیں تھی. اچھا، لیکن دل برداشتہ تھا. اور میں نے کہا کہ بس اب یہاں پہ چور کی اور صحیح کی کوئی تمیز نہیں ہے. اگر آپ ڈاکہ ڈالیں یا آپ اچھائی کریں، کوئی برابر ہے، سب برابر ہے سب. تو 2 مہینے تو میں پھر رہا. 2 مہینے بعد جب میں گیا دبئی تو محترمہ نے ایسی کہہ دیا. یہ ہمارے لیڈر جذباتی بھی تو بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے جذبات میں کہہ دیا مجھے کہ مردان کی سیٹ پیپل پارٹی کی سیٹ ہے، کیونکہ 90 میں میرا چاچا 2000 ووٹ سے آ رہا تھا، 2000 سے. اچھا، جب پیپل پارٹی کا بڑا عروج تھا. تو میں ہنسا. میں نے کہا بی بی یہ غلط کہہ رہی ہیں آپ، پیپلز پارٹی کا سیٹ نہیں ہے مردان. میں نے مردان ہمارے خاندان کا سیٹ ہے. اس بات پہ ہماری تھوڑی سی خفگی ہوئی. اور وہ خفگی میں نے یہی صرف کہا نکلتے ہوئے کہ بی بی انشاءاللہ پیپل پارٹی سے آپ آدمی کھڑا کریں گے اور میں کھڑا ہوں گا، میں جیتوں گا. صحیح، یہ مت میں ختم کروں گا. میں وہاں سے نکلا اور بس وہی ہماری آخری ملاقات تھی بیوی کے ساتھ. اس کے بعد میں گھر رہا 1.5 سال. یہ پھر یہ این پی والے میرے پیچھے پڑ گئے، جی آپ آئیں آپ آئیں. اب میں نے کہا یار احتیاط کر لیتے ہیں، میں نہیں آنا چاہتا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کا سوچ کچھ اور ہے. میں نے کہا میں نیچے تصویر غفار خان بابا کی لگاؤں گا یا ولی خان بابا کی، لیکن میرا ذہن میں جو لیڈر بیٹھا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. دوسرا میں نے کہا یہ تصویر آپ مجھے کہیں گے کہ اس کو اتارو ذوالفقار علی بھٹو کی. میں نے کہا یہ میں کر نہیں سکتا، تصویر یہی ذوالفقار علی بھٹو کی رہے گی. تو انہوں نے کہا یار ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر بھی رکھو، سب کچھ رکھو، لیکن آپ آ جاؤ. خیر ان کو سیٹ چاہیے تھی. میں آیا اور اب بھی یاد ہے کہ یہ جو علاقوں میں یہ جیتا ہے حیدر ہوتی، سارے ممند علاقہ تھا اور سارے پی 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 اورینٹڈ تھے، کیونکہ ہمارے زمیندار تھے. ہم نے بڑی اس کی وجہ سے حیدر ہوتی بھی جیت گیا اور وہ الیکشن میں بھی جیتا قومی اسمبلی کا. پیپلز پارٹی کو شکست دے دی آپ نے وہاں پہ. پھر بس کچھ ایسی الٹ پلٹ کہہ دیں. تو وہ میں قومی اسمبلی میں پہنچا تو وہاں پہ پھر میں نے جو تماشا دیکھا وہ یہ تھا کہ بری بات ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، میرے سب بھائی ہیں،
لیکن وہاں پہ صرف کرپشن کا ایک بازار گرم تھا قومی اسمبلی میں. بالکل NP کا بھی اور سب کا بھی لوٹ مار نہیں ہوتی, ایزی لوڈ, لوٹ مار, چوری. 9 مہینے میں منسٹر رہا, 9ویں مہینے پہ میں نے کرپشن پہ استعفیٰ دیا. اچھا. اور یہ میرا چیلنج ہے, عمران خان آخری دن تک, آخری منٹ تک کرسی اس نے نہیں چھوڑی, وہ کرسی کے ساتھ اٹکتا رہا. الحمدللہ کرپشن پہ میں نے 9ویں مہینے پہ استعفیٰ دیا تھا, اور عمران خان اسمبلی نہیں چھوڑ رہا تھا. اور میں نے عمران خان کے لیے, کیونکہ میں نے کہا یہ کرپشن کے خلاف لڑ رہے, تو میں نے اپنی سیٹ چھوڑ کے مردان میں جلسہ کیا اور اپنی سیٹ کو خیر آباد کہہ دیا, جس پہ حمایت اللہ معیار آ کے الیکٹ ہوئے. پھر آپ نے تحریک انصاف جوائن کی, اور ایک بڑے دل سے کہ یار یہاں پہ کرپشن کا خاتمے کی بات ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, جس میں ہمیں بھی خوشی ہوگی. لیکن وہاں جب میں گیا تو میں نے ایک اور چیز دیکھی, ان اور پارٹیوں سے بڑھ کر وہاں پہ وہ تھا, کیا کہتے ہیں, ایک کٹن اور بات نہ کرنا. کیونکہ آپ نے جب عمران خان سے بات کرنی ہوگی تو پہلے 1.5 گھنٹے آپ کو خوشامد کرنی پڑے گی کہ خان صاحب آپ ستارے ہیں, اور آپ سورج عالم اسلام کے لیڈر ہیں, اور آپ بین الاقوامی دنیا کے لیڈر ہیں. اس کے بعد آپ کوئی بات کریں گے تو اس کو ذہن کو لگتی ہے, ورنہ نہیں لگتی. اچھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب پارٹیوں میں سے بڑا ڈکٹیٹر وہ ہے, ڈکٹیٹر سب ہے, کہ وہ بڑا ڈکٹیٹر ہے. اب میں جب وہاں گیا تو مجھے تو ان کی طبیعت کا پتہ نہیں تھا. ہم تو دیکھیں اگر کوئی ہمارے یا روایات ہوتے ہیں, میں پیپل پارٹی چھوڑ چکا تھا, لیکن فریال بی بی میرے لیے بڑی محترم ہے, میری بڑی بہن کی طرح ہے. انہوں نے کہا میں آپ کے گھر آ رہی ہوں, میں تھا PTI میں. میں نے کہا ویلکم, ہم سارے کو ویلکم کرتے ہیں. آئیں, ہم نے جو خاطر توازن ہماری ہوتی ہے پٹھانوں کی وہ کی. میں نے شاہ محمود کے سامنے کہہ دیا, اس نے, میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کہہ دیا عمران کے. عمران مجھے سائڈ پہ لے کے گیا کہ ہماری پارٹی میں تو یہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا جی کیا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی اس دوسرے پارٹی کے آدمی کو ملے. میں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں روایات یہ کہ کس کی فوتگی ہو جائے, غمی ہو جائے, وہ میرے پارٹی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو, میں اس کے غمی شادی میں جاؤں گا. جائیں گے, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے کہا وہ میرے گھر آئی ہے اور میں اس کو عزت نہ دوں. میں نے کہا یہ کیا بچوں والی بات کر رہی ہے, میں نے کہا یہ کون سی سیاست آپ کی مجھے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر یہ سیاست اس طرح ہے تو پھر میں آپ کی سیاست کو خیر بات کہہ دیا. مطلب آپ نے وہیں پہ فیصلہ کر لیا. 5واں مہینے میں نے خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, نہ آپ کرپشن روک سکتے ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. یہ باتیں آپ نے ان کے منہ پہ ساری کر دی. بالکل. اور یہ میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ایک جگہ پہ میں نہیں کوٹ کروں گا, اس نے میرے ساتھ قرآن پہ ایک بات کی, قرآن شریف اٹھا کے, اور دوسرے دن صبح 12 بجے مکر گیا. عمران خان کیا بات تھی وہ؟ میں نہیں, لیکن ہر ایک آدمی کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں, کہ ان کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. وہاں سے آپ کے دل ان سے ٹوٹ گیا, دل برداشت ہو گیا کہ یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. ایک امید لے کے آپ آئے تھے. میں نے کہا یہ صرف ایک ڈونگ ہے جو مجھے اس نے کہا ہوا تھا, جنرل حمید گل نے, آپ جا تو رہے ہیں, وہ بڑا ویژنری آدمی تھا حمید گل, لیکن خان صاحب آپ 5 مہینے, کیونکہ آپ اور اس کا وہ الگ الگ ہے, ذہنی ہمانگی نہیں ہے, ہمانگی نہیں, اور آپ 5 مہینے بعد چھوڑ کے آئیں گے. جب میں 5ویں مہینے پہ اس کو چھوڑ کے گیا تو جنرل صاحب نے مجھے کہا ویلکم. جو میں نے کہا تھا وہ ہو گیا. اور اس نے ساتھ ایک اور بات بھی کی تھی, یہ کہتا ہے یہ پاکستان میں آئے گا, پرائم منسٹر بھی بنے گا, لیکن پاکستان کو لے ڈوبے گا. یہ بھی کی تھی, جو کسی حد تک بڑی گہری نگاہ تھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم تو عمران کے خلاف لڑتے رہے 3 سال ہم نے اس کو برا بلا کہا کہ اس کا کیبنٹ پڑا ہے, یہ جو ہے اس کے لوگ جو ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں پنجاب میں, صوبہ سرحد میں. PDM آ گئی, میں مولانا صاحب کے ساتھ اس پہ بھی کھڑا تھا کنٹینر پہ, اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آگے کی طرف جائیں گے عمران کو ہٹانے. اچھا, پھر آپ نے عمران خان کو چھوڑ کے دوبارہ سے پیپلز پارٹی جوائن کر لی؟ پیپلز پارٹی میں نے 2016 میں نے کہا پرانی پارٹی ہے تو چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا جی. اب مجھے بتائیں کہ PDM جب سے آئی ہے, ہمارا یہ خیال تھا کہ یار PDM آئے گی, غریب لوگوں کے لیے کچھ لائے گی, بہتری کریں گے, پچھلی جو نعرے لگاتے رہے ہیں, اکانومی امپروو ہوگی, غریب کے لیے روٹی کا بندوبست ہوگا, کچھ غریبوں کے بچوں کو نوکریاں مل جائیں گی, کچھ کپڑا, مکان, روٹی, جو آپ کے نعرے ہیں, ساری چیزیں فرق آئے گا. لیکن بدقسمتی سے 9 مہینے میں تباہی کے سوائے اور میں کچھ نہیں دیکھ رہا. اب میں مایوس ہو چکا ہوں ان سب سیاستدانوں سے. مجھ سے پوچھیں, ان سب نے جھوٹ بولا ہے.
اچھا یہ جتنی بھی پارٹیز آپ نے دیکھی بڑے قریب سے دیکھی سب سے آپ مایوس ہو گئے، لیکن ابھی آپ لوگوں نے ایک نیا گروپ جو بنا دیا ہے، یہ کوئی سیاسی ہم دیکھیں، ہم نے کوئی پارٹی کی طرف ہمارا رجحان ابھی فی الحال نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ لوگ اس کو نہیں پسند کر رہے ہیں. مختلف پارٹیوں سے جو آپ ہم خیال لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، کیا فیوچر میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کے اشارے پہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو حلفاً آج کہہ رہا ہوں، حلفاً، کہ کسی نے اگر ہمیں کوئی اشارہ کیا ہو تو مجھے قسم ہے خدا کی. مطلب آپ کی ذہنی یار آپ سے میں پوچھتا ہوں، سوال آپ سے کر لیتا ہوں کیونکہ آپ بھی اس عوام میں سے ہیں نا. جی جی مجھے یہ بتائیں، یہ 9 مہینے کی جو کارکردگی رہی ہے اور جو مہنگائی اور جو بے حسی اور بے روزگاری اور غربت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ بالکل غلط ہو رہا ہے. پھر کسی نے تو بولنا ہے نا میرے بھائی. اب دیکھیں عمران خان کی بھی تو ناقد ہے نا. بالکل وہ کہتے ہیں عمران جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے تباہی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران کہتے ہیں کہ ان نے تباہی کی ہے. جی جی ہم تو وہ بات کہہ رہے ہیں جو سچی ہے. ایسے ہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نہ عمران بول رہا نہیں، یہ بول رہا خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ. ملک جو ہے آخری اس پہ ہے. اچھا ابھی آپ لوگوں کا یہ جو گروپ ہے اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ مفتاح صاحب کر رہے ہیں، شاہد خاقان آبادی صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم سب الگ الگ پارٹی سے ہیں. جی ابھی کوئی ہم نے ایسے سچ کوئی لیڈر چنا نہیں ہے. کب جب وقت موقع آئے گا اور ایسی کوئی بات ہوگی تو چن لیں گے. کیا یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی نئی پارٹی بننے جا رہے ہیں؟ کوئی ابھی تک ہمیں یار اس کا سوچ ہی نہیں ہے. میں اگر حقیقت آپ کو بتاؤں، فی الحال ہم صرف سیمینارز میں. آپ نے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں فی الحال؟ آپ بڑاس نہیں نکال رہے، عوام کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی روٹی مہنگی ہے، گورننس نہیں ہے، غربت ہے، کرپشن ہے. یہ مجھے بتائیں، یہ جو تمام پارٹی یہ بات کرتی ہے، کہاں کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ تقریباً اس میں پی ڈی ایم والے لوگ ہیں مختلف پارٹیوں کے، جس طرح سے تباہی مچا دی پی ڈی ایم نے بھی ملک کی، ہو سکتا ہے آئندہ الیکشن میں لوگ ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں. تو کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنی سیاست بچانے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں. سیاست ہم یار، میں یہ بتائیں، میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں، میں پروونشل منسٹر 2 بار رہ چکا ہوں. میں آپ کو الفاظ کہتا ہوں، مجھے شوق ہی نہیں ہے منسٹری بننے کا. منسٹری میں کیا ہے یار؟ میں ابھی جو میرے گاؤں میرے ساتھ چلے جائیں پنڈی میں، میرے پاس 400 مرسڈیز ہے اپنی، میرے پاس لینڈ کروزر ہے. مجھے وہاں سے بٹھا کے آپ 1600 cc کی گاڑی میں بٹھائیں گے نا. اور پھر مزہ تو منسٹری کا وہ تھا جو ہم نے جس وقت کی. جھنڈی نہیں کی، 30-32 منسٹر تھے، جھنڈے کی کوئی عزت تھی. جب صوبے میں منسٹر تھا 16 منسٹر تھے ہم. اب تو یار مجھے شرم آتی ہے اس کیبنٹ میں. 150 تو ان کے نہیں، 128 ان کے ایڈوائزر ہیں. 128 وزیر ہیں سارے، اور ایڈوائزر اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کون کیا ہے. اور صوبے میں بھی یہی حشر ہے. اور اب تو صوبے میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پختون اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی ایڈوائزر بنائے. یا ٹبات والے ہم سب ایک ہی صوبہ ہے. اس بار ہمیں نیر بخاری صاحب کے بیٹے کو دیا گیا ہے ایڈوائزر، پنجاب سے امپورٹ کیا گیا ہے. امپورٹ، کیونکہ قابل لوگ ختم ہو گئے. پختون میں قابلیت ہے ہی نہیں، ختم ہو گئے. پختون کی میں قابلیت ہی ختم کر دی ہے. نہ ان کو ہزارے میں کوئی قابل ملا، نہ ہمیں کیا رہنا، ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ملا. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ جو اکٹھے ہو گئے. دوسرا ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں آج، جی ذرا آپ ذہن نشین کر کے مجھے بتائیں، کیا یہ اسٹرگل لوگوں نے اور ہم نے اس لیے کی تھی کہ ایک اپنا سمدھی اور اپنے بھائی کو بنائے گا، دوسرا اپنے بیٹے اور اپنے سمدھی کو بنائے گا، تیسرا اپنے بیٹے کو بنائے گا. یہ سیاست ہم خاندانی وراثت کے لیے کر رہے ہیں. یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں کہ جو سمدھی کون کس کا سمدھی اور کیا کیا بنا. یہ سب آپ کو پتہ ہے، تو میرے کہنے کی ضرورت ہے، ہر ایک بچے کو پتہ ہے کہ میں جس کی بات. صحیح بات یہ کہ یہ سیاست ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. یہ سیاست ساری پاکستان کی ان کے لیے تھی، چند خاندانوں کے لیے. مکمل خاندانی اور یہ وراثتی سیاست کا مخالف ہوں. جب تک زندہ رہوں گا اس کی مخالفت کرتا رہوں گا. ایک آدمی میں قابلیت ہونی چاہیے، اگر وہ قابل ہے تو بنے. اب انڈیا میں آج آپ کو بتا دوں، میں بڑا ناقد ہوں اس کا، مودی کا، اور اس کی ان پالیسیوں کا جو مسلمانوں کے خلاف، جو اس کی پالیسی ہے اس کے خلاف، یہ سکھ کے خلاف، کرسچن کے خلاف، مذہبی تحسب جو ہے اس میں. لیکن آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی، اس کی فارن پالیسی جو ہے بہترین رہی ہے انڈیا کی. اس میں کوئی شک نہیں. ساری دنیا کو اس نے انڈیا کے پاؤں میں بٹھا دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
امریکہ جیسے پاورز کو، انگلینڈ جیسے پاورز کو. سعودی عرب آپ کا دوست تھا، پیسے دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو آج. چائنا آپ کا دوست ہے، پیسے دینے کو تیار نہیں ہے آپ کا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فورن پالیسی میں مارے جا چکے ہیں. مارے جا چکے ہیں، صحیح بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اس مرنے کے بعد، اور کل تو اس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، میں تو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل خواجہ آصف نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم بینک کرپٹ ہو گئے ہیں. بالکل. اب بینک کرپسی کے بعد کیا ہوگا؟ سری لنکا والا چیز دہرائی جائے گی، انارکی. بالکل. جب انارکی ہوگی، ان تمام پولیٹیشنز کی کیا حالت ہوگی؟ وہی ہوگا جو وہاں پہ ہوا ہے سری لنکا. تو ہم اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، خدا را لوگوں کی بات کرو. یہ گھر میں جو لڑائیاں آپ لڑ رہے ہیں نا کہ میرے خاندان کو کوئی وزارت دو، دوسرا کہتے ہیں میرے خاندان کو وزارت دو، بدر بانٹ جو لگی بدر بانٹ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کرپشن کا سلسلہ ہے اس کو ختم کرو، خدا کے لیے ختم کرو. اچھا، اب آپ کے پاس کیا حال ہے؟ یہ جو آپ گروپ اکٹھا ہوا ہے ملک آج کو دیکھیں ہم آگے کا حال سوچ رہے ہیں. جی. اور اس پہ ہمارے جو اس بار جو ہم نے یہاں سیمینار کرے تھے زیادہ تر اکانومسٹ تھے اس میں، پولیٹیکل لوگ. لیکن سر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں آپ کے ساتھ، وہ تو وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، اختیار بھی ان کے پاس تھا، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی؟ میں آج آپ سے ایک چھوٹی بات پوچھ لیتا ہوں. جو بات ان نے آج سے سال تک 6 مہینے پہلے کی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور یہ پروگرام فوراً لینا چاہیے ہمیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ نہیں، میں ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، آئی ایم ایف کے پاس بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہاں ہوا ٹھیک؟ مزید بگڑ گیا. بگڑ نہیں گیا. مفتاح نے جب ڈالر کو چھوڑا تو 215 کا چھوڑا، آج 275 کا ہے. مل بھی نہیں رہا ہے نہیں مارکیٹ میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ غلطی مفتاح کی ہے، مفتاح اسماعیل کی ہے کہ نہیں اوروں کی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ خاندانی جو ہے نا، یہ خاندانی وراثتیں ہمیں مروا رہی ہیں. کیونکہ ایک وزیر خزانہ صاحب ان کے وہ ہیں، سمدھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان بدلے گا. دوسرا کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے فارن پالیسی میں پاکستان بدلے گا. تیسرا کہتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ کمیونیکیشن کو بڑا تیز کر دے گا. تینوں فلاپ ہو چکے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہے ایک چائے والے کی، ایک ریڑے والی کی، جس کے پاکستان میں. اچھا سر، ایک بات آپ سے اور پوچھوں کہ یہ جو آپ کا گروپ اکٹھا ہو گیا مختلف پارٹیوں سے، آپ لوگ تو کچھ باتیں ایسی بھی کریں گے جو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ہوگی. اگر وہ نکالنا چاہیں یار، دیکھیں ہم تو حقائق کہہ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، پارٹی کے خلاف کوئی بات. جو پارٹی فورم پہ ہم بول نہیں سکتے، ہم اس سیمینار کے تھرو بول لیتے ہیں. اگر پھر بھی وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور وہ نکالنا چاہیں، پھر ان کی مرضی، یار ہم کیا کر سکتے ہیں. اس دوران آپ کا پارٹی کا دین کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ؟ ابھی تک انہوں نے بات ہی نہیں کی اور ہم نے بھی بات کی. اچھا، تو ابھی ہمارے عوام کو کچھ جو آپ بہتری کی طرف کیسے لے کے جائیں گے اس ملک کو، کوئی حل کیا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں. فوراً میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 چیزوں میں ہمیں بہت وہ کرنا پڑے گا. ایک تو ہماری گورننس جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. گورننس اس ملک کی ختم ہو چکی ہے. کوئی محکمے میں وہ نہیں ہے. پولیس کو کوئی نہیں مانتا، پولیٹیکل لوگوں کو کوئی نہیں مانتا. پہلے تو ہمیں گورننس صحیح کرنی ہوگی. نمبر 2، کرپشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن نیب کے تھرو نہیں. ایف آئی اے اور اداروں کو مضبوط کرو، اس کو پولیٹیکل مت بناؤ. جو چور ہے وہ چور ہے، اس کو پکڑو، اندر کرو. اور سادگی بھی اختیار. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک لا بناؤ. اگر ایک آدمی 100% کرپٹ نکلتا ہے تو چائنا کی طرح اس کو سزائے موت دو، نہ چھوڑو اس کو. لیکن بدقسمتی تو یہاں اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی کو آج چور کہتی ہے، کل پھر اس کو پاور میں لے جاتی ہے. اور سر یہ جو پھر اسی چور کی صفائی کر دیتے ہیں، جو سارے کیسز ہوتے ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں، پھر دوسرے کو چور چور کہنا شروع کر دیں. جب تک یہ کام اس طرح رہے گا نا، یہ ملک نہیں چلے گا. یہ کام ہمیں بند کرنا ہوگا. تو ابھی جو ملک کی کنڈیشن ہے، تو یہ آ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ عوام سادگی اختیار کرے، یہ کرے وہ کرے، ایک گاڑی میں 4 بندے سفر کریں. یہ اپنے خرچے کیوں نہیں کنٹرول کر رہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو آپ کے گھر کے سامنے چابڑی والا بیٹھا تھا آج سے 20 سال پہلے اور ریڑھی میں چھولے بیچ رہا تھا، وہ بیچارہ تو آج بھی چھولے بیچ رہا ہے. اس نے کیا گناہ کیا کہ اس پہ آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں؟ چوری کس نے کی؟ ڈاکے کس نے ڈالے؟ ان کو تو آپ نے وہ بنا دیے. یہاں پہ تو ایسے ایسے وزیر ہیں جو انڈے بیچتے تھے، آج وہ مرسڈیزوں میں قوم کے ہیرو بنا دیے ان کو. اور جو بیچارہ ریڈی والا ہے اس کو تباہ کر دیا آپ نے. وہ 95% ہے. اب بات یہ کہ جب تک آپ ان کے ساتھ پورا حساب کتاب نہیں کریں گے نا بیٹھ کے، پاکستان کے بننے کے بعد اور اب جو زندہ بھی ہیں، وہ آپ نے حساب کتاب کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑا ایک کردار ادا کیا ہے. آپ کو پالیٹیشنز میں بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کو
جوڈیشری عدلیہ میں بھی کرنا پڑے گا, بیوروکریسی میں بھی کرنا. اگر یہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ہی ہو گئی یار, اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی ان کا ایک ہی نیکسس ہے. اصل میں جس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا مائنڈ ایک دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. صحیح. جب بیوروکریسی ایک فیصلہ کرتی ہے اب تو وہ جوڈیشری بھی ساتھ ایک چل پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ان میں پرچ نہیں ہوگا نا, پورا پرچ اور پورا اس کو صاف نہیں کیا جائے گا صحیح طریقوں سے. اور دوسرا میں قائل ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اتنے لوگوں کو پھانسی دیں گے تب پاکستان ٹھیک. نہیں 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 نہیں, یہ جو کہتے ہیں 400 500 ایسی غلط کہتے ہیں. جو مین فگر تھے 15-20 ان کو چوراہوں پہ لٹکا دو اور اس کے بعد دیکھو کہ کون چوری کرتے ہیں. صحیح بات ہے. دو کو دیں سارے جو چور ہیں یا تو بھاگ جائیں گے. ایک آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی چوری کا مطلب یہ ہے, سامنے لٹکا ہوا ہے. صحیح. میں بھی لٹکوں گا, کوئی چوری نہیں کرتا. چائنا میں کیوں نہیں کرتے قانون, لیکن یہاں پہ عمل درآمد بڑی گناہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے پہلے ایک آدمی کو صاف کرا دیتی ہے کہ یہ بڑا ہیرو ہے, یہ بڑا عالم ہے, فاضل ہے, صاف ہے. جب لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے, یہ لٹیرا ہے, یہ پاکستان کو تباہ کر چکا ہے. تو انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے آج پاکستان اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ان کو اپنے اسٹیبلشمنٹ میں بھی پرچ کرنا ہوگا. پرچ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, پرچ. اور سیاستدانوں میں بھی پرچ کرنا پڑے گا اور جوڈیشری میں. پہلی چیز یہ. دوسری مجھے بتائیں, یہاں بڑی ہیوج پراپرٹیز ہے اس کی, کیا نام ہے, ریلوے کی, آرمی کے سینٹرز میں بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹرز میں بڑے بڑے یار وہ ہیں, یہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ, یہ گولف کورسز وغیرہ لاہور میں ریلوے کی زمین گولف کورس کو دی ہوئی ہے. یہ زمینیں بیچتے تو ہمارے 2 سال کا خرچہ نکل آئے گا. صحیح بات ہے. کون کرے گا, کون کرے گا؟ اشرافیہ اپنے اندر نہیں دیکھ رہی کہ تباہی ہم لا رہے ہیں, اشرافیہ الٹے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. مصیبت تو یہ ہے نا ساری. صحیح بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں, آپ کے وسائل, آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اللہ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں یار. آپ کو پاکستان میں کمی تو کسی چیز میں آپ کو بتاؤں نا, صرف منرل ریسورس کو آپ ڈیولپ کریں, کیونکہ ایگریکلچر آپ کا جو ہے نا وہ بہت نیچے جا چکا ہے. بہت نیچے گیا ایگریکلچر جو ہے, سوسائٹیز بن گئی ہیں وہاں پہ, زمینوں پہ یہ ہو گئے. اب آپ کو جانا پڑے گا منرل ریسورس پہ. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے منرل کو وہ کر دیں, اور یہ جو آبسٹیکلز آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی لیز لیتا ہے, کبھی اس کو ادھر جانا پڑتا ہے, کبھی ادھر جانا پڑتا ہے, 10 سال پروسیس مشکل بنایا ہوا ہے. 10 سال میں تو اس کو وہ ملتی نہیں جگہ. آپ اس منرل ریسورس کے کام کو آسان کریں, اس کو آگے بڑھائیں, لوگ آئیں, انویسٹمنٹ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 3-4 سال میں یہ تمام جتنے پیسے آپ نے لوٹ کھٹوٹ تباہی کیے نا, وہ بھی ریکور ہو جائے گا اور کچھ آگے چل پڑے گا, پروفٹ بھی ملے. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ابھی آپ پاکستان؟ فی تو بھائی دیکھ رہے ہیں. الیکشن کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تب ہوگا کہ جب کوئی الیکشن کا ماحول بنے گا. یار پیسے نہیں ہے تو آپ الیکشن کی بات کر, لوگ روٹی نہیں, یہ تو ایسی بات آپ کر رہے ہیں مذاق والی کہ ایک آدمی روٹی نہیں اس کی مل رہی, آپ کہتے ہیں پراٹھے کھائے. روٹی نہیں مل رہی اس کو, آپ کہتے ہیں الیکشن میں کوئی خرچ آئے گا کہ نہیں؟ 100-200 ارب آئے گا نا. بالکل آئے گا. 100-200 ارب روپے ان کے پاس ہیں. لیکن الیکشن نہیں ہوگا تو یہ تو مزید تو بھائی, میں تو اس کے بڑا خلاف ہوں. میں کہتا ہوں یار الیکشن کو روک لو فی الحال, ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بھی نہ بناؤ, ایک اکنامیکل گورنمنٹ بناؤ, اکنامیکل, جس میں سارے اکانومسٹ بیٹھ کے بنائیں, 4 سال اکانومی کو لائن پہ لائیں. وہ کون کرے گا سر, کون بنائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کر لے. جب سارے وقت یہ کھیل کھیلتے رہے, یہ کھیل بھی کھیل لے نا. بنائے اکانومسٹ گورنمنٹ, اور 4 سال ان کو کہے کہ بھائی آپ نے صرف اکانومی کو امپروو کرنا ہے اور یہ پیسے لانے ہیں اور ہماری کٹی کو بھرنا ہے. مجھے آپ سے یقین جانے کہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہی کھیل ہوتا رہا جو ہو رہا ہے, عمران کہتے ہیں میں مولانا کو, اور اس کو نہیں مانتا, یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اور اگر الیکشن, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ الیکشن, مثلا الیکشن ہو جاتے ہیں, عمران جیت جاتا ہے, یہ بقایا مانیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو پھر اسٹریٹ پہ جھگڑا ہوگا, پھر ڈالر مزید گرے گا, غریب پہ کیا شر ہوگا؟ یہ جیت جاتے ہیں, عمران خان نہیں مانے گا. اگر یہ جیت جاتے ہیں, عمران خان نہیں مانے گا. مانے گا, کبھی بھی نہیں مانیں گے ان کو. تو اکانومی اسی طرح رہے گی. مزید تو بہترین طریقہ اس کا یہ کہ دونوں کو کہیں کہ آپ تھوڑے 4-5 سال کے لیے آرام کر لیں, ان غریبوں کی جان بخش دیں, اور ایک اکانومسٹ گورنمنٹ, جس میں میں کہتا ہوں مجھے کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے یار. ایک اکانومسٹ لاؤ
پاکستان میں بہترین اکانومسٹ ہے یار، 40 سالہ 42 سالہ لڑکے جو کہہ رہے ہیں باہر سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے لاؤ اور ان کو بچاؤ اس اپنے ملک کو، جو یہاں سے باہر ملک میں جا کے لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں، اپنے ملک میں آگے بلاؤ واپس ان کو، اکانومسٹ کو کہتے ہیں بناؤ۔ اگر شاہد خان امریکہ میں آج 6 بلین کا مالک بن سکتا ہے تو پاکستان میں بھی آ کے پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے۔ بات یہ کہ یہ بھول جائیں فی الحال کہ ہم نے اس سیاستدان کو بنانا ہے، اس ملک کو بچانا۔ بالکل اچھا سیاستدان سیاست کرتا رہے گا جب ملک بچا رہے گا۔ اور اگر یہ ڈرامہ ہوا نا، یہ جو ابھی چل رہا ہے، جی عمران کو ہم اندر کر دیں گے، عمران پہلے کہتا تھا ہم ان کو اندر کریں گے، اب یہ کہتے ہیں ہم عمران کو اندر کریں گے، تو یہ سارا صرف ہمارا وقت اس پہ گزرے گا کہ وہ اندر ہوگا، یہ باہر ہوگا، وہ چور ہوگا، یہ ڈاکو ہوگا، وہ ڈاکو ہوگا تو یہ لٹیرا ہوگا۔ یہ کون سی سیاست ہے یار؟ یہ کوئی شرافت کی سیاست ہے؟ اور ایک گالی گلوچ دینا، بچہ اٹھ کے اپنے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، عورت اٹھ کے مرد کو گالیاں دے رہی، یہ کیا ہے؟ یہ اگر اس کو آپ سیاست کہتے ہیں تو میں اس کو سیاست بھی نہیں کہتا، میں اس کو ڈیموکریسی بھی نہیں کہتا، میں اس کو کہنا میں لوٹوکریسی بھی نہیں کہتا، اس میں لوٹوں کا وہ بارش وہ بھی نہیں کہتا۔ یہ تو آپ کا ادب اور آپ کی جو وہ ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہے، روایات ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی ہیں، آپ کی تہذیب ختم ہو گئی ہے، پختونوں کی ہماری اپنی روایات ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ بچہ اٹھتا ہے 12 تقریباً 20 سال کا اور اس 60 سال کے آدمی کو گالیاں دینا شروع کر دے، ٹیلی ویژن پہ آپ کے ہو رہی ہے، ایسے یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ عورتیں، ایک عورت نے کراچی میں کہا، مجھے بڑے شرم آ رہی ہے، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کراچی کے جلسے میں عمران خان کے، اس سے ایک آپ کے پریس کے آدمی نے پوچھا کہ بی بی آپ نے یہاں پہ اس کو وہ لگایا ہے تو کیا مطلب؟ اس کی بچی سے پوچھا تو اس نے کہا میں عمران کی فالوور ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، فالوور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار مجھ سے زیادہ محبت میری ماں عمران سے کرتی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی اچھی ٹھیک بات ہے، تو لیکن وہ عمران سے شادی کرنا چاہتی ہے میری ماں۔ اللہ اکبر، یہ ٹیلی ویژن پہ کلا۔ تو اس نے کہا آپ کا باپ کیا کرے گا؟ کہتا ہے میرا باپ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اگر آپ کی اس کی وہ ہے، یہ جو آپ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، تو میری اس پالیٹکس سے تو میں غیرت مند آدمی اس پالیٹکس میں نہیں سروائیو کر سکتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یار، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ہم نے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں سنی ہیں، اس سے آگے اور کی بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، میری تو پالیٹکس سے توبہ ہو چکی ہے، کوئی غیرت مند غلاظت آ چکی ہے سر پولیٹکس میں، غلاظت نہیں ہے، تباہی آ چکی ہے۔ غلاظت تو چھوٹی چیز ہے۔ لڑکی کو یار مردان میں میرا شہر ہے یار، اس میں کبھی عورتیں اور مرد اکٹھا جلسہ نہیں کرتے۔ عمران خان آپ نے جلسہ کرنا ہے تو عورتوں کا الگ کریں، مردوں کا الگ کریں۔ ابھی تک ہم اتنے آگے نہیں جا چکے۔ کراچی میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، لیکن مردان ذرا ریموٹ ایریا ہے، وہاں پہ جلسہ کرا ہے۔ اور جلسے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک جگہ ایک لڑکی کو 2 بندوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اسٹیج پہ چڑھا رہے ہیں نیچے سے۔ دیکھیے ویڈیو، بڑی وائرل ویڈیو ہے، وائرل دیکھی ہوئی۔ اب اس سے زیادہ بےزتی ایک خاتون کی کیا ہو سکتی ہے؟ اب مرد کے ہاتھ جو بھی ہیں، برے ہیں، صحیح ہیں، اچھے ہیں، اب ایک عورت یار مردوں کو اس پہ چڑھ کے اور اوپر جائے، خدا کا خوف کرے کچھ یار۔ یا تو عورتوں کے لیے ایک الگ سٹیج بنائیں، ایک الگ طریقہ بنائیں، وہ وہاں بیٹھے کھل کے، یہاں سے جلسہ ختم نہیں ہوا ہوتا، درمیان میں سے پردہ اٹھا نہیں ہوتا کہ وہی لڑکے عورتوں پہ جا کے دوڑتے۔ یہ کیا ہے یار؟ اس کو تو میں اپنی زبان میں اس کو بے غیرتی، بے عیسی اور بےزتی کہتا ہوں۔ آپ کی زبان میں جو کہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، میری زبان تو یہ کچھ کہتی ہے۔ بالکل یہ صحیح ہے۔ یہ کیا ملک کا؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں، 3 سال اس میں ملک کی اکانومی تباہ ہوئی، سال ان نے تباہ کر دیے، اب رہ کیا گیا یار؟ اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی کہے گا کہ یہ گروپ بن رہے ہیں، یار ہمیں کون کہے گا؟ صرف یہ ہے کہ اب اس عمر کے اس حصے سے گزر چکے ہیں کہ مجھے کوئی کہے گا نا آپ کو وزیر بنا رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے نہیں بننا۔ بس اس وزارت سے مجھے شرم آتی ہے، اس سے بہتر میں آج بہتر پوزیشن میں ہوں، تو میں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروں یار؟ کس ضلالت کے لیے میں کرنا چاہوں گا؟ صحیح بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اب ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں، کئی بہترین آپ کے وزیروں سے زیادہ عزت لوگ ہمیں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو عزت میں رکھا ہوا ہے، بالکل انہوں نے اپنے آپ کو عزت میں نہیں رکھا ہوا۔ بات یہ ہے کہ یار کچھ اصول ہونے چاہیے، کوئی پرنسپلز ہونے چاہیے، کوئی سیاست کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب یہ لوگ سارے ہیں مجھے عزت دینے کے لیے، تو میں ان کو عزت نہیں دوں گا۔ بالکل ڈیفینیٹلی دیں گے، مجھے آپ سمجھائیں نا۔ بالکل۔ اب اگر یہ عزت کرنے میرے آئے ہیں کہ میری عزت کریں، اور میں الٹا ان کی
बेइज्जती पे तुल जाऊँ तो फिर अल्लाह की लानत है मुझ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह की लानत ही मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आप सेमिनार के लिए कराची आए थे, सेमिनार आपने डिले कर दिया, सानिया जो सदर में हुआ रिसेंटली, तो अब आगे कब होने जा रहा है? 4 तारीख को। बिल्कुल। और इससे पहले लाहौर में होगा? नहीं, इसके बाद लाहौर में। इसके बाद लाहौर में होगा। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो फिर आप उसको भी हम कवर करेंगे, आपका बल्कि दावत देंगे खाने पे इंशाल्लाह जी। शाम का खाना मेरे साथ। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी बहुत शुक्रिया आपकी उसका कि जो आपने इतना कुछ हमें बर्दाश्त किया। नहीं, ये बड़ी अच्छी बातें हुई आपकी। लेकिन आजकल जो हमारी बातें हैं वो ज़्यादा टेलीविजन दिखाते भी नहीं हैं। चलें, हम तो आज़ाद हैं सोशल मीडिया पे, हम पूरी बातें ऐसे दिखाएंगे। आपने कुछ मेरी बातें शायद दिखा सकें, क्योंकि आजकल किसी के खिलाफ बात करना भी, इन जो बड़े बड़े मैंने कहा है, तो उनके खिलाफ बात करना भी एक जुर्म है खुद। नहीं जी, अगर जुर्म है हक पे तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू आपने सुनी, और जिस तरफ अभी पाकिस्तान जा रहा है इस से निकालने के लिए इनके पास हल भी मौजूद है। इन्होंने बताया जिस तरह से आगे सेमिनार होने जा रहे हैं, तो आगे सेमिनार भी कवर करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माई टी वी न्यूज़। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़।